नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 52। मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। व औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। तो अभी हमने जादूगरों का वाक़या पढ़ा और उसके बाद हम अब हिजरत का वाक़या पढ़ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे दोनों इवेंट्स जो हैं वो साइड बाय साइड हुए, कि यहाँ जादूगरों से मुकाबला हुआ और वहाँ हिजरत का हुक्म आ गया। हालांकि हम कुरान के दूसरे मकामात पर ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसको हम फिल कर चुके हैं। बीच में दरअसल कई साल की तारीख़ है जो कि मौजूद है। बहुत सारे मुअज्ज़ों का आना, फिर फ़िरौनियों का मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर दुआ के लिए कहना और बड़े बड़े दावे करना। फिर जब बला दूर होती तो वो रिकेंट कर जाते, मुकर जाते। आगे सूरह ज़ुख़रुफ़ में भी हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला इसको फिल करेगा। तो पता हमें ये चला कि किसी भी मौजू पर अगर हमें कोई फ़ैसला करना है कि कुरान इस बारे में हमें क्या बता रहा है, तो हम सिर्फ़ एक मकाम से हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते। हमें उस मौजू से मुताल्लिक़ तमाम आयात को जमा करना होगा और फिर हमें नतीजा अपने सामने अख़ज़ करना होगा कि अच्छा क्या बात है, मामला है क्या। तो मामला यही है कि कई मुअज्ज़े दिखाए गए, नहीं मान कर दिए। मुसलसल मूसा अलैहिस्सलाम कोशिश करते रहे, तबलीग़ करते रहे, उनसे इल्मी जिहाद करते रहे, अखलाक़ी जिहाद करते रहे, वो ना मान कर दिए। बिलाखिर फ़िरौन के दरबारियों ने उसको मशवरा ये दिया कि जहाँ जाना चाहते हैं इनको वहाँ जाने की इजाज़त दे दें, वरना मुल्क तबाह हो जाएगा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बता दी कि मूसा तुम रातों रात उनको लेकर निकल जाओ, यानी बनी इसराइलियों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अपने प्लान बना रहे हैं, वहाँ फ़िरौन अपनी चालें चल रहा है। अच्छा, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि रातों रात निकल जाओ। अब इसका इंतज़ाम किसने किया होगा सारा? अल्लाह ने हुक्म तो दे दिया ना, थियरी तो बता दी। जैसे आर्किटेक्ट है वो नक्शा बना कर दे देता है, फिर क्या होता है उसके बाद? फिर इंजीनियर होता है जो कि फिर उसको खड़ा करता है, फिर मज़दूर चाहिए होते हैं, फिर मेहनत चाहिए होती है, मुशक्क़त करनी होती है। तो मामला ये है, अल्लाह ताला वही के ज़रिए से हमको इंस्ट्रक्शंस दे देता है, फिर जिहाद करना तो हमारा काम। अब इमेजिन करें 2, 4, 5, 6 लोग तो नहीं थे। तौरात के बयान के मुताबिक 6 लाख लोग थे। इमेंस अमाउंट ऑफ प्लानिंग चाहिए थी। तो ये भी हमें पता चला कि जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनको इंतज़ामी सलाहियतों का हामिल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कैसे लोगों को रैली किया होगा, कौन कितने बजे निकल कर कहाँ पहुँचेगा, हम किस पॉइंट पे जमा होंगे, क्या क्या चीज़ें तुम लोगों को रखनी हैं, क्या सामान तुमको लेना है, किस तरह निकलना है कि फ़िरौन को और उसकी फ़ौजों को और उसके जासूस जो हैं उनको ख़बर ना होने पाए। अब देखें, इमेंस अमाउंट ऑफ प्लानिंग लगी होगी, पता नहीं कितने दिन लग गए होंगे। ये थोड़ी कि यहाँ अल्लाह ने कहा वहाँ बस हुक्म आते ही एकदम जो है वो बग़ैर तैयारी के चल पड़े, नहीं, बाकायदा प्लानिंग हुई होगी। तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, और दीन का काम बहुत अच्छी तरह, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़ी प्लानिंग के साथ होना चाहिए ताकि उसके अंदर 4 चांद लगें और इफ़ेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाए। और वहाँ हमने देखा कि यहाँ जहाँ ये हो रहा है, मुसलमान अपना काम कर रहे हैं, वहाँ कोई फ़िरौन जो है वो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठा, वो अपनी चालें चल रहा है। फ़अरसला फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरीन। इस पर फ़िरौन ने फ़ौजें जमा करने के लिए शहरों में नक़ीब भेज दिए। यानी हमें ये पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर कहा होगा फ़िरौन से कि हमको जाने दो, और फाइनली उसने कहा होगा कि ठीक है तुम चले जाओ। अब ऑन द सरफेस तो ये कह रहा है कि चले जाओ, एक इरादा नहीं है उसका। तभी तो उसने क्या किया, उसने सारे शहरों में अपने आवाज़ लगाने वाले भेज दिए, जमा करने वाले भेज दिए। यानी ऊपर से हाथ मिला रहा है, नीचे से टांग खींच रहे, बगल में छुरी और मुंह पे राम राम। और हमको इस ख़यानत से मना किया गया है इस्लाम में कि ये नहीं तुम कर सकते कि तुम एक तो पीस ट्रीटी करो और फिर तुम गुरिल्ला वॉरफेयर करो, या तुम खुफिया साजिशें करो उस मुल्क के या उस एंटिटी के ख़िलाफ़ जिससे कि तुमने पीस ट्रीटी की है। अगर तोड़नी है तो क्लियर कह दो। फ़िरौन कह देता कि नहीं, मैं नहीं जाने देता, किस्सा ख़त्म, कर लो जो करना है तुम्हें, अगर तुम जाओगे वो तुम्हारा पीछा करूँगा। नहीं, खुफिया साजिशें, खुफिया प्लानिंग, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ,
اور یہ طریقہ کبھی بھی نہیں بدلا، آج تک بھی ایسا ہی ہے، باتیں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں اور عمل کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے۔ تو ساری جگہ اس نے لوگوں کو بھیجا اور سب کو جمع کیا کہ فوجیں جمع کرنے کے لیے نقیب بھیج دو، اور کیا کہا، ان هؤلاء لشرذمة قلیلون وانہم لنا لغائظون، اور کہا یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے۔ پورے غرور اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ یہ بنی اسرائیل کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، ہم چوٹیوں کی طرح ان کو مسل کے رکھ دیں گے، اور پھر اپنی تعریف خود کری۔ اچھا، اگر آپ کبھی پڑھیں کہ جو نارسسسٹ ہوتے ہیں، لیکن نارسسزم کا پتہ ہے نا آپ کو، نارسسسٹ کون ہوتا ہے؟ نارسسسٹ وہ ہوتا ہے جو اپنی تعریف خود بہت کرتا ہے، اپنے آپ کو بے حد پسند کرتا ہے، سب سے بڑا فین وہ خود ہوتا ہے اپنا۔ اور اس کی سائیکالوجی اگر آپ پڑھیں نارسسزم کی کیا ہوتی ہے کہ دراصل ان کے اپنے اندر کوئی سیلف لوتھنگ ہوتی ہے، ان کے اندر اپنے بارے میں کوئی ناپسندیدگی ہوتی ہے، اس کو تسکین دینے کے لیے پھر وہ اپنی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر سے پکار اٹھتی ہوگی فرعون کی کہ تم ظالم ہو، تم جابر ہو، تم دھوکے باز ہو، تم مغرور ہو، بہت ہو سکتا ہے یہ آوازیں اندر سے اٹھتی ہوں۔ ان کو دبانے کے لیے اس نے کہا کہ نہیں، میں بہت اچھا ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا اچھا لیڈر ہوں۔ تو نارسسسٹ نہ صرف اپنی تعریفیں کر کے اپنے آپ کو کنونس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی قائل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ اس کو یہ احساس ہوتا ہے لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ اللہ نے حصہ رکھی ہے نا، اللہ نے انسان کے اندر میٹا کوگنیشن رکھی ہے، ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرا، انسان تو خود اپنے حال پر خود گواہ ہے، خود دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں کیسا ہوں۔ وی آر آر اون بیسٹ جج۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح جج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں غلطی خرابی ہے اس کو قبول کرنے کی توفیق اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خوبی ہے اس کو ہم مینٹین کریں۔ تو یہ خوب اپنی تعریفیں کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جن کا کہ شیوا یہ ہے کہ وہ ہر وقت چوکنا رہتی ہے، بڑے الرٹ ہیں ہم۔ یہ تو چھوٹی سی حقیر سی جماعت ہے، شرذمۃ، چھوٹی حقیر معمولی جماعت ہے، ہم تو ان کو کچل کے رکھ دیں گے، ان کی حیثیت کیا ہے ہمارے آگے، ہم سپر پاور ہیں۔ تو کوئی اس سے یہ پوچھتا کہ تم نے بھی خود کہا کہ شرذمۃ قلیلون، چھوٹی سی یہ جماعت ہے، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ ہم تو بڑے الرٹ ہیں، اور تم نے ساری فوجوں کو جمع کرنے کے لیے دور دور تک شہرا اور اشتہار دلوا دیے۔ تو جب اتنا چھوٹا سا حقیر سا گروپ ہے، کمزور سا گروپ ہے، تو تم اتنے بڑے پیمانے پر ان کے مقابلے کی تیاری کیوں کر رہے ہو؟ جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ خوفزدہ تھا، ڈرا ہوا تھا۔ اور سچی بات یہ کہ بنی اسرائیل کو شرذمۃ تو تھے ہی نہیں۔ تورات کی جیسے بھی ہم نے بات کری، اس کے بیان کے مطابق 6 لاکھ تھے، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے آئے تھے، 70 کہتا ہے، کوئی 100 کہتا ہے، کوئی اسی طرح کا فگر بتاتا ہے ہمیں، اور اب اتنے سالوں میں وہ بڑھ بڑھ کر اتنے ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں تقریباً شاید 500 سال کا ڈفرنس ہوگا، 400 سال یہ اس میں سے غلامی میں رہے، یعنی کہ پلس مائنس ہم اس میں فگر کر سکتے ہیں، تقریباً 400 سال کی ان کی غلامی تھی جس میں کہ یہ مبتلا رہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کیا ہوا، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، اسی طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کے بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فرعون نے قوم کی کریم نکال لی۔ دیکھیں، نہ صرف اس کی اپنی سٹینڈنگ آرمی، بلکہ جو اس نے جگہ جگہ اس نے پیغام بھیجا، تو جو جہاں کا امیر تھا، جو جہاں کا سردار تھا، جو جہاں کا کرتا دھرتا تھا، کس شہر کا، کسی قصبے کا، وہ سب جو سردار تھے وہ اپنی اپنی فوجوں کو، اپنے اپنے بیسٹ کمانڈرز کو اور اپنے بیسٹ سپاہیوں کو لے کر آ گئے۔ اور فرعون کے ساتھ اس کے آل فرعون تھے، یعنی جو اس کے اپنے کیبنٹ کے لوگ ہوں گے، منسٹرز ہوں گے، کرتا دھرتا ہوں گے۔ تو بیسکلی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی فرعون کی، وہ ساری کی ساری آ گئی، ان کی کریم آ گئی، ایرسٹوکریٹس آ گئے۔ جیسے کہ جھاڑو پھیر کے سارا جلانے کے لیے کچرا ایک جگہ جمع کر لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساروں کو جمع کر لیا ڈبانے کے لیے، خود اپنے ہاتھوں تباہی کا سامان کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کی چالوں کو انہی پر الٹ دیتا ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا باغوں سے، چشموں سے، خزانوں سے، اور جو ان کے امیجن ہم کر سکتے ہیں کیا خوبصورت آرام دہ فینسی فینسی ان کے محلات ہوں گے، ان کے گھر ہوں گے. کذالک، اسی طرح. کیا کذالک؟ کیا اسی طرح؟ کذالک دراصل ادھورا جملہ ہے. بات کیا کہی جا رہی ہے کہ ای وقع کذالک، یعنی ایسا ہی ہوا، ایسا ہی واقع ہوا. کتنا بھی ناممکن لگ رہا تھا لیکن ایسا ہی ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو چشموں کا، خزانوں کا، باغوں کا، خوبصورت گھروں کا مالک بنا دیا. تو یہ چشمے اور یہ خزانے کہاں تھے جن کا مالک اللہ نے بنایا؟ اس کے دو جواب ہمیں مفسرین دیتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ مصر کا نہیں بلکہ شام کے علاقے کا مالک بنایا. شام کا علاقہ ان کے قبضے میں آیا. وہیں یوشع بن نون اور پھر داؤد اور پھر سلیمان علیہ السلام کی سلطنتیں قائم ہوئیں اور شام ہی ان کا مرکز بنا. وہیں ان کی سلطنتیں قائم ہوئی تھیں، وہیں وہ مرکز بنا کر اور پھر آگے وہیں پر حکومت کرتے رہے. تو یا تو یہ پھر شام کا ذکر ہے یا مصر ہی کا ذکر ہے. لیکن کب مصر کے خزانوں کا، چشموں کا، باغوں کا کب مالک بنایا؟ فوراً نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ متصل زمانے میں نہیں، بلکہ جو نسل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلی تھی وہ تو ختم ہو گئی. پھر ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مصر فتح ہوا ہو اور بنی اسرائیلیوں کی حکومت یہاں پر مصر میں قائم ہوئی ہو. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اب اللہ نے انجام بتا دیا. اب پھر واپس اس موقع پہ قرآن ہمیں لے کے جا رہا ہے جہاں یہ سارا معرکہ پیش آ رہا ہے. کیا ہوا؟ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. تورات میں یہ واقعہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے بیان ہوا ہے. تھوڑی ڈیٹیلز آبویسلی تورات میں زیادہ ہیں. تو تورات میں لکھا ہے کہ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا اور وہ کہنے لگے ہم نے یہ کیا کیا؟ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے دی، ان کو جانے دیا. پھر آگے لکھا ہے اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا. پھر آگے لکھا ہے اور جب فرعونی نزدیک آ گئے تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آ رہے ہیں اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے. تب بنی اسرائیل نے خدا سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھیں کہ تو ہم کو یہاں مرنے کے لیے بیابان میں لے کر آ گیا؟ یہ دیکھیں اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ایک کرائسس ہے کہ نہیں؟ آف کورس کرائسس آف دی nth ڈگری. لٹرلی ہم جو انگلش میں کہتے ہیں بنی اسرائیل کو اس پوزیشن میں رکھیں کہ کاٹ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. نو ڈاؤٹ ایگزیکٹلی اپلائی ہوتا ہے ان کے اوپر. ایک فیصلہ موسیٰ علیہ السلام نے لیڈر نے کیا تھا، ٹھیک ہے، خیر خواہی تھی، ہاں، پلاننگ ہم نے پہلے ہی بات کر لی. ہاں اب جب یہ ساری پلاننگ ہو جائے، ڈسکشن، خیر خواہی، سب کچھ کر کے خلوص پہ کوئی شک نہیں، کوئی فیسٹ انٹرسٹ نہیں موسیٰ علیہ السلام کا. اب امیجن کریں ہم بنی اسرائیل کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہم اپنے کسی بھی ٹیم لیڈر کو رکھیں. اب اگر ہم نے سب نے ایک ڈیسیشن لے لیا اور ہم نے اپنے رہنما کی، اپنے لیڈر کی اطاعت قبول کر لی اور پھر ہمیں لگا کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں تو خطرات پوشیدہ ہیں، مے بی اٹس ناٹ پیننگ آؤٹ دا وے اٹ واز پلانڈ. اس موقع پر ٹیم کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹیم کو بنیانوں مرصوص بن جانا چاہیے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال لینا چاہیے، مضبوط ایک دیوار کی طرح کھڑا ہو جانا چاہیے. یہ وقت جو ہے یہ خانہ جنگی کا نہیں ہوتا، بلیم گیم کا نہیں ہوتا، سر پھٹول کا نہیں ہوتا، چاہے یہ خاندانوں کا معاملہ ہو یا آرگنائزیشنز کا معاملہ ہو، خاص طور پر ریلیجس آرگنائزیشنز. یہ بلیم گیم کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے کہ ساری ٹیم جو ہے وہ جتھا بندی کر کے اور لیڈر کے خلاف ہو گئی. اچھا یہ جو تورات نے جو ہمیں سین دکھایا ہے اور جو معاملہ ہمارے سامنے تورات لے کر آئی ہے، آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک دم ظاہر ہوا بنی اسرائیل کا رویہ، یہ نیچے سمر کر رہا تھا. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ بنی اسرائیلی جب آپس میں مل کر بیٹھتے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہوں کہ کتنے اچھے ہیں موسیٰ، کتنے خیر خواہ ہیں ہمارے. وہ آپس میں ضرور نجوا کرتے ہوں گے،
ضرور غیبت کرتے ہوں گے، ضرور تنقید و شکایتیں کرتے ہوں گے، اور خاندانوں کے اندر ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم اوپر سے تو کسی کو کچھ کہتے نہیں بعض دفعہ، لیکن بعض دفعہ خاندان کے بڑوں کی بیٹھ کے برائیاں کرتے رہتے ہیں، ہے نا، اور تنقیدیں کرتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، ذرا چیز 19 سے 20 ہوتی ہے، ایک دم بھڑک جاتے ہیں لوگ. تو میرا اور آپ کا اس میں اب کام کیا ہے بتائیں، کہ ہم جب آپس میں مل کے بیٹھیں گے ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم اپنے گھر والوں کی یا اپنے ٹیم ممبرز کی یا اپنے خاندان کے بزرگوں کی یا اپنی ٹیم کے لیڈرز کی ہم برائیاں نہیں کریں گے. تو وہ سارا سمر ہو رہا تھا، وقت آیا تو پھٹ گئے. کریکس تو آلریڈی تھے نا وہاں پر، یہ سڈن کوئی ایونٹ نہیں ہے، یہ برو ہو رہا تھا، یہ فیسٹر ہو رہا تھا. آتش فشا جیسے رمبل کرتا ہے ایک دم پھٹ پڑتا ہے. پھر یہ پھٹ پڑے سارے ایک دم، سب موسیٰ علیہ السلام کی جان کو آ گئے کہ تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے کر آ گیا. کیا قبریں نہیں تھیں مصر کے اندر؟ یہ ان کا انداز تھا. دیکھیں کیا قوم تھی، عجیب و غریب قوم تھی. بڑا صبر آزما مرحلہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے تورات کے اس بیان سے؟ اس قوم کی بزدلی، اس قوم کی کمظرفی، اس قوم کی سنگ دلی، اس قوم کی احسان فراموشی، اس قوم کا مینٹل پیرالسس، اس قوم کا حد درجے فرعون سے مروب ہونا، امپریس ہونا، مینٹل سلیوری. یہ ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. قرآن تو ذکر نہیں کرتا، لیکن ہم تورات کے کوٹیشنز لے سکتے ہیں، نہ جھٹلائیں گے اور نہ 100% یقین کریں گے. تاریخی حقائق فل ان دا بلینکس ہم کر سکتے ہیں. تو کہنے لگے کہ ہم تو اب پکڑے گئے، لمدرکون، مارے گئے. اب تو ہم درا کا پیچھے سے آ کے پکڑ لینا، ہمیں تو پکڑ لیا. یہ ان کا طریقہ. اب دیکھیں، اب یہاں لیڈرشپ کوالٹی بتائی جا رہی ہے جو ہمیں موسیٰ علیہ السلام سے سیکھنی ہے. ہم دو ہی پوزیشنز میں ہوں گے، یا ہم لیڈر ہوں گے یا ہم فالوور ہوں گے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اچھا، انٹرسٹنگ چیز دیکھیں کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تو اپنے نبی کی پہلے بھی مدد کی ہے جب کہ وہ غار میں تھا اپنے ساتھی کے ساتھ، اور کہہ رہا تھا کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ، کیا کہ بے شک اللہ، معی کے معنا کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توکل کرنے والے تھے، ایسے ہی ابو بکر بھی تھے. یہاں پہ دیکھیں الفاظ وہی ہیں، لیکن کیا کہا انہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کانسیپٹ وہی دیا جا رہا ہے، لیکن کیا کہا؟ ان معی، میرے ساتھ، ربی، میرا رب، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ ہدایت دے گا. معنا نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ کی مدد ایسے بزدل، ایسے ناقدروں، ایسے لڑائی کرنے والوں، پھوٹ ڈالنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتی. بنی اسرائیل نے کون سی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے؟ مومن ہوتے، سچے مومن ہوتے، سب سے پہلے ان کے ہاتھ اللہ کے لیے اٹھتے، اللہ کے آگے ان کے سر جھکتے. اور پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی سمندر پر ماری، اور تورات ہی کا بیان ہے کہ پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دائیں اور بائیں پانی دیوار کی طرح تھا، دیوار کی طرح کھڑا ہوا تھا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی طرف نسبت کی ہے اس بات کی، ازلفنا، ہم لے آئے قریب، کہ ہم نے فرعون کو سمندر کے بیچ میں داخل کروا دیا. ورنہ کوئی ذرا بھی عقل مند ہوتا تو کبھی اتنا بڑا رسک نہ لیتا، نیور. لیکن مت ماری گئی فرعون کی، لٹرلی جذباتی ہو گیا تھا نا، ٹھیک ہے نا، انتقام میں اندھا ہوا تھا، شدید غصے میں تھا. تو انتقام اور غصہ ایسے ہی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے.
بڑے بڑوں کی عقلیں ماری جاتی ہیں، ایسی ایسی احمقانہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جو خود انہی کو نقصان دیتی ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ تو بعض دفعہ انتقامی کارروائیاں کرنا، بے حق غصہ کرنا، یہ ہوتا کیا ہے؟ حل کچھ بھی نہیں ہوتا، سراسر نقصان اپنا ہوتا ہے۔ کیا کر سکا؟ کچھ نہیں کر سکا موسیٰ علیہ السلام کا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اس نے۔ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ ایک ہی وقت میں ساری ٹاپ لیڈرشپ، ساری ان کی ملٹری اسٹرینتھ ڈوب گئی۔ وہی جگہ ہے سمندر، وہی معجزہ ہے اس کا پھٹنا، ایمان والوں کے لیے نجات اور کافروں کے لیے عذاب۔ ایک ہی چیز، سیم چیز، اللہ کی شان ہے، ایک ہی چیز کو کسی کے لیے فائدہ مند بنا دے، اسی کو کسی کے لیے نقصان دہ کر دے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اچھا، اب نشانیاں ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نشانی ہے۔ اس واقعے کے اندر ایک نشانی یہ ہے کہ ایک بھی ہمت کرے تو بہت سوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ کام سارا کون کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے ہمت کری، انہوں نے کمر ہمت کسی اور کتنوں کا انہوں نے بھلا کروا دیا۔ اور ہمیں کیا پتہ چلا کہ مومن اپنے بس پڑتے پلاننگ کرے، ہاتھ ہلائے، لاٹھی مارے بغیر تو اللہ نے سمندر بھی نہیں پھاڑا۔ اور یہ بھی سبق ہے اس کے اندر کہ تھوڑے سے ایفرٹ کے عظیم الشان نتائج نکل سکتے ہیں اگر اللہ کا نام شامل ہو، اللہ کا کام کیا جا رہا ہو۔ تھوڑا بھی ایفرٹ کریں گے رزلٹ بہت بڑا نکلے گا، نتائج بہت اچھے نکل سکتے ہیں۔ ہم نے سورہ انفال میں پڑھا تھا نا بدر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ، اے نبی جو ریت پھینکی تھی آپ نے وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ کیا ہوا تھا کہ بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت لی تھی اور اس کو لے کے کفار کے لشکر کی طرف پھینکا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور وہ ایسا اللہ نے اس مٹھی بھر ریت کے اندر اثر ڈالا کہ جو کہ بڑے بڑے بم نہیں اثر کر سکتے۔ ہر کافر سپاہی کی آنکھوں میں وہ ریت چلی گئی، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا آگے، اریٹیشن شروع ہو گیا تھا ان کو، اتنی تکلیف ان کو اس ریت نے پہنچا دی۔ کیا کوئی کیمیکل وارفیئر کرے گا کہ جو اس ریت کی مٹھی نے اثر دکھایا؟ حالانکہ ریت کی مٹھی کتنی دور جا سکتی، اٹھا کے پھینکیں بھئی، کیا بہت طاقت اگر ہے 2 فٹ تک چلی جائے گی میکس، اور کہاں جائے گی؟ کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ چیز تو نہیں ہے نا، بھاری چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پھینکا ہے تو اس کا کوئی ٹریجیکٹری کوئی بن رہی ہے۔ ہلکی پھلکی چیزیں بہت آگے تک نہیں جاتی۔ ڈسٹ بن کے اندر ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں، پتھر ڈالنا ڈسٹ بن میں آسان ہے، پیپر ڈالنا زیادہ مشکل کام ہے، نہیں پہنچے گا ڈسٹ بن تک۔ تو کس نے پہنچایا اس مٹھی بھر ریت کو کفار تک؟ اللہ نے۔ کتنا ہلکا معمولی ایفرٹ تھا لیکن اللہ کی طاقت اس کے پیچھے تھی۔ تو کبھی بھی ہم مایوس نہ ہوں کہ میرے اتنا سا کرنے سے کیا ہوگا۔ تھوڑے سے ایفرٹ کے بھی بڑے زبردست نتائج نکلتے ہیں، لیکن ایفرٹ کرنا ہے۔ دنیا ایفرٹ پہ چلتی ہے۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آرام سے کھجوریں کھلا سکتا تھا، ان سے بھی کیا کہا تھا؟ خذی الیکی بجذع النخلۃ، بجذع النخلہ، کہ تو ہلا ذرا اس کھجور کے درخت کو، تو ساقط علیکی رطبا جنیہ، تو وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا یہ درخت۔ تو ہمت ہمیں کرنی ہے، ہمت مردنا مدد خدا، یہ شعر ہم پڑھتے ہیں۔ ہمت پہلے کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، کم ہے یا زیادہ سب جمع کر لیں ریسورس اپنا، اپنے بس پڑتے پلاننگ کریں، اپنے بس پڑتے کوشش کریں، پھر انشاءاللہ اس تھوڑی سی کوشش کی بھی اللہ چاہے گا تو زبردست اللہ تعالیٰ کامیابیاں نکال کے دکھا دے گا اس سے۔ اور یہ بھی سبق ہم کو ملا کہ صرف ظاہری اسباب اور قوت کو دیکھ کے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ظاہری قوت پر مغرور ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہم نے سبق پڑھ لیا تھا توبہ میں، سورۃ توبہ میں، کہ حنین کے موقع پہ لوگوں کو کیا ہوا تھا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم کو اپنی کثرت بہت بھلی لگ گئی تھی
تو زیادہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے شروع میں مسلمانوں کے منہ پھیر دیے تھے. حوازن کے اور بنو ثقیف کے تیر اندازوں نے اتنا بھرپور حملہ کیا تھا کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی مسلمانوں کے لشکر میں. تو نہ اپنی کم طاقت کے اوپر مایوس ہونا، نہ اپنی زیادہ طاقت پر مغرور ہونا. کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرے. کوشش ہماری اور مدد اللہ کی. فتح اللہ دیتا ہے، کوشش ہم کرتے ہیں. فتح دینے والا تو اللہ ہی ہے، بیڑا پار اسی کے کرنے سے ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ کفر کی بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ ہرا سکتا ہے. ایک ہوا سے اللہ تعالیٰ نے احزاب کو تتر بتر منتشر کر دیا. ایک رات ہوا چلی، دیٹس اٹ. وہ 10,000 کا لشکر آیا تھا خندق کے موقع پہ، سب تتر بتر ہو کے رہ گئے. تنکوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بکھیر دیا. اور ہمیں کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ قوانین قدرت پر پوری طرح اختیار رکھتا ہے. جس مخلوق کو جو چاہے حکم دے، انکار کی مجال نہیں. اللہ نے پانی کو حکم دے دیا کہ اپنی طبیعت، اپنے مزاج کے خلاف اینٹی گریوٹی کے طور پہ پہاڑ کی شکل میں 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے. پانی سپلٹ نہیں ہوتا اس طرح سے. پانی کا لا ہے، اٹ مینٹینز اٹس سرفیس. اس دفعہ نہیں ہوا، باقاعدہ پھٹ گیا، 2 ٹکڑوں میں کھڑا ہو گیا. اللہ کی مدد. چاہے تو آگ کو ٹھنڈا کر دے، چاہے تو پانی کو پھاڑ کے پہاڑ بنا دے، چاہے تو پہاڑ کو اٹھا کے لوگوں کے سروں پہ لٹکا دے. گریوٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے، پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے. حیرت انگیز طور پہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے. جب بندہ اللہ کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ کائنات کو اس کی مدد میں لگا دیتا ہے. ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا اصحاب کہف کے بارے میں کہ سورج کیسے ان کا ساتھی بن گیا. اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور یقیناً تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. فرعون کے لیے العزیز اور بنی اسرائیلیوں کے لیے الرحیم. ساتھ ساتھ اللہ کی شانیں ہمیں نظر آتی ہیں. بس اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم فرمائے، اللہ تعالی ہماری غلطیوں کی اصلاح کر دے. یہ قرآن ہمارا کتنا زبردست آپ دیکھیں مینٹور ہے، کیسے ہم کو آئینہ دکھاتا ہے، کیسے ہماری برائیاں خرابیاں ہم سے دور کرتا ہے.